नाज़रीन, इजरायली आर्मी चीफ ने अनाउंस किया है कि मिस्र किसी भी वक्त इजराइल पर हमला कर सकता है अगर ये जंग एक्सपैंड होती है। मिस्र बहुत बड़े लेवल के पर जंग की तैयारियां कर रहा है और इसके साथ साथ हांगकांग और ईरान के दरमियान जो ड्रोन्स की डील्स हैं वो सामने आ रही हैं और अमेरिका की जानिब से ये सैंक्शंस लगाई गई हैं। ईरान और चाइना हांगकांग के दरमियान जो है वो ड्रोन्स की डील्स साइन हो रही हैं। इस्तांबुल के अंदर इस वक्त अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग जारी है, जहां पर रशियन और अमेरिकन डेलीगेशन पहुंचा है और जहां पर अमेरिकन और टर्किश डेलीगेशन भी मुलाकात कर रहा है। टर्की के अंदर अमेरिका और तुर्की के मुज़ाकरात भी हो रहे हैं और अमेरिका और रूस के मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। और जो अमेरिका और तुर्की के मुज़ाकरात हो रहे हैं वहां पर कुछ ऐसी चीजें सामने आ रही हैं कि जो पूरे रीजन को बदल सकती हैं। जो कुर्द फोर्सेस हैं उनके हवाले से एसडीएफ, जिसको इजराइल सपोर्ट करता है और जिसकी वजह से वो सीरिया को कई हिस्सों में डिवाइड करना चाहता है, जिसकी वजह से हमने शाम में ये इतनी बड़ी जंग देखी है और आगे भी ये मामला फैलता हुआ नजर आ रहा है। उस हवाले से एक ऐसी बड़ी खबर आ रही है कि जो खित्ते को पूरी तरह से अलाइन करेगी और इस्लामी यूनिटी में बहुत अहम किरदार अदा करने वाली है। तो इस्तांबुल के अंदर भी इस वक्त नजरें लगी, आपके साथ शेयर करेंगे। उधर जो रशियन फोर्सेस हैं यूक्रेन में, वो तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं और बहुत सारे इलाके जो है वो अपने कंट्रोल में लेती चली जा रही हैं, क्योंकि जो यूक्रेन की फौज है वो कोलैप्स कर रही है। यूक्रेन की जो डिफेंस लाइंस है वो कोलैप्स कर रही हैं। यूक्रेन की फौज भाग रही है क्योंकि अमेरिका ने कह दिया कि वो तो, और फिर बाकायदा तौर पर जो यूक्रेनियन रेजोल्यूशंस हैं उनको रिजेक्ट किया है अमेरिका ने और सप्लाई बंद कर दी है। तो ऑलरेडी यूक्रेन का मोराल डाउन था उनकी फोर्सेस का, अब वो भाग रहे हैं। तो एक एक दिन, एक एक घंटा अब वहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। यानी पहले आप देखें ना, 3 साल तो जंग को हो गए हैं, तो मुज़ाकरात चल रहे हैं, बातचीत हो रही है, वो एक अलग मामला था। लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है, अब जब अमेरिका पुल आउट कर गया है तो उसके नतीजे में यूक्रेनियन फोर्सेस भागना शुरू हो गई हैं। तो एक एक घंटे में रशिया आगे बढ़ना शुरू हो गया। तो इसलिए अब वहां पर पूरी कोशिश हो रही है कि फिलफौर सीज फायर करवाया जाए, वगरना यह है कि रशिया बहुत सारे इलाके ले जाएगा, ठीक है। और यूरोप में इस वक्त शदीद इख्तलाफात हैं, कोई कह रहा है फौजें भेजे, कोई कह रहा है नहीं भेजे, कोई कह रहा है जंगबंदी करवाएं, कोई कह रहा है नहीं करवाएं। तो यूरोप की अपनी एरोगेंस है जिसमें वो रशियन बर्तरी, जो नॉर्थ कोरिया, चाइना, ईरान, ये 4 मुल्कों का अलायंस है जिसने वहां पर फतह हासिल की है और मिडिल ईस्ट के अंदर फतह हासिल की है। तो यूरोप वहां पर जो रशिया की बर्तरी है उसको फिलहाल तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उसका नतीजा ये निकल रहा है कि रशिया मजीद इलाकों को लेता चला जा रहा है। तो रशिया से ज्यादा इलाके जो वो ले रहा है, तो वहां के नेचुरल रिसोर्सेज, वहां के मिनरल्स, वो भी रशिया के कंट्रोल में आते चले जा रहे हैं। तो ये तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। आगाज करते हैं नाज़रीन, हम आपके सामने वो सबूत रख रहे हैं, वो डेवलपमेंट्स रख रहे हैं जो 77 सालों के बाद हो रही हैं, जो इस जंग के बाद नजर आना शुरू हुई हैं कि जो प्रोजेक्ट इजराइल है वो इस वक्त कोलैप्स कर रहा है। प्रोजेक्ट इजराइल बाकायदा तौर पर खत्म हो रहा है। उसकी जरा एक और सबसे बड़ी खबर देखिए, स्टीव विटकॉफ की जुबानी यह खबर है, कोई दूसरा बंदा यह बात नहीं कर रहा। वो कह रहा है इजराइल रिक्रूट्स पीपल एट द एज ऑफ 50 एंड दिस अफेक्ट्स इट्स इकोनॉमी। अब मुझे बताइए कि इसके बाद पीछे क्या रह गया है। इजराइल बूढ़ों को फौज के अंदर भर्ती कर रहा है। इजराइल की जो फौज है 6 लाख के करीब फौज थी और वहां पर कंस्क्रिप्शन लॉ है, यानी हर जो सिटीजन है वो फौज के अंदर सर्विसेज अंजाम देता है। तो उनके जितने भी सेटलर्स हैं वो सारे फौजी हैं। लेकिन अब हालत यहां पर आ गई है कि वो एट द एज ऑफ 50 जो बूढ़े हैं उनको भी फौज के अंदर जो है वो शामिल करने के ऊपर, रिक्रूट करने के ऊपर मजबूर हैं। तो सवाल यह है कि इजराइल की 6 लाख की फौज कहां गई है। अभी तो एक भी इस्लामी रियासत की फौज इजराइल के साथ टकराई नहीं है। अभी तो इजराइल की फौज की लड़ाई सिर्फ एक छोटी सी तंजीम हमास के साथ हुई है, जिसको इजराइल 1 महीने के अंदर अंदर कुचल देना चाहता था। सिर्फ उस हमास के साथ सिर्फ ग्राउंड फोर्सेस लड़ी हैं और फिर एक खास इलाके तक जो है वो हिजबुल्लाह के साथ जो है वो इजरायली ग्राउंड फोर्सेस लड़ी हैं। तो 6 लाख इजरायली फौज वो कहां गई। आज उनको बूढ़ों की, उनको भर्ती करने की जो जरूरत है, वो आज इजराइल को बूढ़ों की फौज में भर्ती करने की जरूरत जो है वो क्यों पेश आ रही है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो उनके जाहिरी बयानात हैं, जो उनकी हैबत है, जो लेबनान में एयर स्ट्राइक्स कर देना, गजा में सीज फायर वायलेशन करके कहीं पर एयर स्ट्राइक कर देना, शाम के अंदर कर देना, ये सिर्फ अपनी हैबत को, अपनी हेजमनी को दिखाने का और टेरिफाइड करने का यह तरीका है। एक्चुअली अगर हम देखते हैं तो उसमें इजराइल की ये हालत हो गई है कि बूढ़ों को फौज के अंदर भर्ती कर रहा है। तो बिल्कुल ये बात है कि इजराइल को शराइत मानना पड़ेगी
اس کا بالکل جو ساری طاقت ہے وہ ایکسپوز ہو چکی ہے اور اس کو فلسطین ریاست کے لیے بالآخر جو ہے وہ سرنڈر کرنا پڑے گا، شرائط ماننی پڑے گی، کیونکہ 100 سال کے تنازع کے بعد اب اسرائیل چونکہ جنگ بھی ہار چکا ہے، فلسطینی ریاست کو روکنے کا ایک ہی طریقہ تھا اور وہ تھا بزور بازو، اور وہ تھا ملٹری اٹیک اور ملٹری پار، جس میں اسرائیل کو شکست ہو چکی ہے۔ دیکھیں اخلاقی جواز تو اس کے پاس پہلے بھی نہیں تھا، اس کے سارا کچھ جو تھا وہ طاقت کے بلبوتے کے پر تھا، ملٹری کے بلبوتے کے پر تھا، تو ملٹری کو شکست ہو گئی ہے۔ اور اب مجھے بتائیے کیا اس نئی فوج کے ساتھ جس میں بوڑھے بھرتی ہو رہے ہیں، کیا وہ حماس کو ہرا سکیں گے؟ تو اسرائیل اگر جنگ چھیڑتا بھی ہے تو بھی نتیجہ وہی ہے جو آج نتیجہ ہے۔ اسرائیل مزید جنگ چھیڑ کر ہو سکتا ہے کہ اس کو جو منی اسرائیل ہے وہ بھی نہ ملے، تو اس لیے یہاں بھی اسرائیل کی ایروگنس ہے، جس نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ وہ فلسطینیوں کو کوئی رائٹس دیں گے، کیونکہ وہ فلسطینیوں کو اپنے برابر سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ عربز کو بھی اپنے برابر نہیں سمجھتے۔ تو یہاں بھی اسرائیل کی ایروگنس ہے، وہ نتائج کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کبھی اپنے جنگی طیارے ادھر دوڑا رہے ہیں، کبھی ادھر دوڑا رہے ہیں، اب ویسٹ بینک میں ٹینکس داخل کر دیے ہیں، تو بالآخر جب اسرائیل کو فلسطینی ریاست کے آگے جب سرنڈر کرنا پڑے گا، وقت آ چکا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ دیکھیے جو اسرائیلی آرمی چیف ہے، اب یہ اسرائیلی آرمی چیف کا موجودہ کا بیان ہے جو ابھی اگلے ہفتے جب ریٹائر ہونے جا رہا ہے، اس نے کہا ہے کہ مصر میں بڑی تیاری ہو رہی ہے، مصر میں اس حد تک تیاری ہے کہ وہ کسی بھی وقت اسرائیل کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے۔ اسرائیلی آرمی چیف warns of Egyptian threat. We are worried about Egypt. They have very advanced army and the situation could turn against us at any moment. یہ ہماری نہیں بات ہے، یہ اسرائیلی آرمی چیف کہہ رہا ہے کہ کسی بھی وقت مصر سے ہمارے اوپر حملہ ہو سکتا ہے اگر یہ سیز فائر ٹوٹتا ہے اور جنگ آگے بڑھتی ہے۔ In 2011 the regime changed and we were on the verge of being attacked. پھر وہ ایک مثال بھی دے رہا ہے کہ کیسے بالکل موقع آ گیا تھا حملہ ہونے کا، اور اس وقت وہ بھرپور تیاری کر رہے ہیں اور کسی بھی لمحے اسرائیل کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے، اور وہ اس صورت میں کہ اگر جنگ بندی کا معاہدہ ٹوٹ جاتا ہے اور فلسطینیوں کو ڈسپلیس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو مصر اس حد تک تیار ہے۔ اور یہ جو برنک آف وار ہے نا، یہ برنک آف وار کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ 100 سال کے تنازع کے بعد اب اسرائیل سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم کسی بات کے اوپر آنے کے لیے تیار ہو یا نہیں، تم کوئی امن پسند رویہ ماننے کے لیے تیار ہو یا نہیں، اگر نہیں ہو تو میدان کے اندر دو ہاتھ کرنے کے لیے پھر تیار ہو جاؤ۔ یہ وہ برنک آف وار ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ بڑی خبر یہ ہے کہ نائل برغوثی بھی رہا ہو گئے ہیں، جو 600 فلسطینی رہا ہوئے ہیں اس میں نائل برغوثی جو سب سے زیادہ لمبی جیل کاٹنے والے فلسطینی قیدی ہیں وہ رہا ہو چکے ہیں، اور ان کی ذرا سٹیٹمنٹس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جو بندہ 45 سال بعد اسرائیلی جیلوں سے رہا ہو کر آ رہا ہے اس کی ذرا زبانی سنیے۔ ایک تو انہوں نے جو مظالم ہوئے ہیں ان کے بارے میں بتایا ہے، اور دوسرا فلسطینی ریاست اور آزادی کے بارے میں ذرا دیکھیے۔ The occupation assaulted all prisoners. تمام فلسطینی قیدیوں کو مارا جاتا رہا۔ We were subjected to torture and insults. تشدد بھی کیا جاتا، ٹارچر بھی کرتے تھے، انسلٹ بھی کرتے تھے۔ And we were treated like war criminals. Prisoners suffer from fractures and severe bruises due to torture and beatings by the occupation. ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ جاتی تھیں، اس طرح کا ٹارچر کیا جاتا تھا۔ The occupation brutally assaulted the handcuffed prisoners, which reflects a low culture. پیچھے ہاتھ باندھ کر ہینڈ کف جو پریزنرز ہیں ان کے پر تشدد کیا جاتا، اور ابھی رہائی سے پہلے فلسطینی ان قیدیوں کے پر بھی تشدد کیا گیا ہے۔ The resistance is to liberate a nation, not just to liberate prisoners. اب ذرا وہ بندہ جو 45 سال قید کاٹ کے آ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا سفر جو ہے وہ صرف قیدیوں کو رہا کروانا نہیں ہے، ہمارا سفر یہ ریزسٹنس نیشن کو لبریٹ کروانے کے لیے ہے۔ ہمارا سفر یہاں پر ختم نہیں ہو رہا، بلکہ ہم تب تک دم نہیں لیں گے جب تک پوری نیشن، جب تک فلسطین جو ہے وہ اس کو لبریٹ نہیں کروا لیا جاتا۔ The resistance is to liberate a homeland and the price was paid by peoples before us for their freedom. آپ ذرا الفاظ چیک کریں اور اس جذبے کو مجھے بتائیے کون شکست دے گا، ان لوگوں کو کون شکست دے گا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ریزسٹنس جو ہے یہ ہوم لینڈ کو آزاد کروائے گی، اور اس کے لیے ہم نے قیمت چکائی ہے، اور ہم سے جو پہلے لوگ تھے انہوں نے بھی قیمت چکائی ہے، اور اب ہم قیمت چکا رہے ہیں اس آزادی کے لیے۔ 100 سال ہو گئے نا، تو کتنی نسل در نسل شہادتیں دی گئی ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں ہم سے پہلے والوں، ایک سفر ہے، 100 سالہ سفر ہے، ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی، اور ہم بھی جو ہے وہ قربانیاں دے رہے ہیں، پرائس پے کر رہے ہیں، لیکن ہمارا سفر سرنڈر پر ختم نہیں ہو رہا، ہمارا سفر آزادی کے اوپر ختم ہوگا۔ تو اصل جو بات ہے کہ جو زائنسٹ لیڈرز تھے انہوں نے جو انسٹرکشنز دی تھی کہ ایسی جنگیں کرنی ہیں، ایسا ان کو تکلیف پہنچانی ہے فلسطینیوں کو کہ
یہ آزادی کی ول چھوڑ دیں، جس دن یہ آزادی کی ول چھوڑ دیں گے اور اس بات کو مان جائیں گے کہ ٹھیک ہے اب ہم نے غلام بن کر ہی رہنا ہے، تو اس دن ان سے بامانی مذاکرات کرنا اور کچھ تھوڑا بہت ان کو دے کر تو اس طرح سے گریٹر اسرائیل اس طرح سے بننا تھا۔ لیکن مسئلہ کہاں پر آیا؟ مسئلہ اس ول کے اوپر آیا، اور اگر آپ غور کریں تو جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اپنی ول توڑ چکی تھی، وہ اسرائیل کو وہ اٹل حقیقت سمجھ چکی تھی، لیکن کس نے نہیں سمجھا؟ فلسطینی لوگوں نے اسرائیل کو اٹل حقیقت نہیں سمجھا، ان کی ول نہیں ٹوٹی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اسرائیل ٹوٹ رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اسرائیلی قیدی جو فرینچ بھی تھا، اس کی بھی باڈی واپس آئی ہے، تو میکرون کی سٹیٹمنٹ آئی ہے The death of our citizen has been confirmed and I share his family and loved one deep pain۔ اب آپ دیکھیں نا، یہ باقی ساری یہ مغربی ریاستیں اب یہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر رہی ہیں کہ تباہی ہم تک بھی آئے گی، ہماری سوسائٹیز بھی امپیکٹ ہو رہی ہیں، تو نہ تو اسرائیل آگے کوئی ایسا ہے کہ یہ جو پیس تھرو اسٹرینتھ ہے وہ بھی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ وہی یا تو اسرائیل اتنا طاقتور ہو کہ وہ سب کچھ اپنے قبضے میں لے لے، یعنی کہ فلسطین کو وائپ آؤٹ کر دے، فلسطین کا کوئی نام و نشان ہی نہ بچے، تو ایسا بھی نہیں ہو سکا۔ اب آپ سوچیے نا، اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، 100 سال سے یہ تنازع ہے، فلسطین اگر ختم ہو گیا ہوتا آج سے 50 سال پہلے، تو یہ جو مسلمانوں کی نئی جنریشن ہے یا دنیا کی نئی جنریشن ہے، کیا یہ اس بارے میں زیادہ جان پاتی؟ اس وقت نئی جنریشن کو تو اس ظلم سے پتہ چلا ہے نا، فلسطین کے بارے میں جانتے ہو تو سب ہیں، لیکن جو صحیح حقیقت ہے یا اس کی طرف توجہ ہوئی ہے وہ اس جنگ کے بعد، اس ظلم کے بعد ہوئی ہے۔ تو اگر فلسطین ہوتا ہی نہ تو نسل در نسل وہ چیزیں پچھلی بھلا دی جاتی ہیں ایک طرح سے، تو فلسطین کا نام و نشان اسرائیل نہیں مٹا سکا ہے، تو اور ویسٹ نے مکمل سپورٹ کی ہے یہ نام و نشان مٹانے کے لیے، تو اس لیے یہ بھی ایک بہت بڑی بنیادی وجہ ہے کہ جب ساری طاقت لگا کر نہیں مٹایا جا سکا فلسطین کو، تو پھر اب مان لینے میں ہی درستگی ہے، کیونکہ اب ہماری اپنی سوسائٹیز، اپنی اکانومیز، اپنی پولیٹیکل کرائسس وہ اس سے پیدا ہو رہے ہیں، متاثر ہو رہے ہیں۔ اور اگلی خبر ناظرین جو ہے وہ ہانگ کانگ سے آ رہی ہے۔ امریکہ کی جانب سے کچھ سینکشنز لگائی گئی ہیں نئی اور بڑی انٹرسٹنگ ہیں۔ واشنگٹن امپوزڈ سینکشنز آن 6 entities based in Hong Kong and China, accusing them of involvement in a network to purchase Iranian drones۔ ایرانین ڈرونز خریدے جا رہے ہیں، کہاں؟ چائنا کی کچھ اینٹیز، کچھ کمپنیز، ان کے اوپر جو ہے سینکشنز لگائی گئی ہیں۔ تو اس کا مطلب ایرانین ڈرونز وہاں جا رہے ہیں چائنا میں، اور اس کا مطلب یہ ہے، اب آپ دیکھیں نا، ڈرونز ایرانین ہیں، سینکشنز چائنیز کمپنیز کے اوپر لگ رہی ہیں، تو ایران، چائنا، رشیا اور نارتھ کوریا یہ آپس میں بڑا سٹرونگ اتحاد بن چکا ہے، تو ان میں سے کسی ایک کے خلاف جانا مطلب سب کے خلاف جانا، تو اگر ایران کے خلاف جائے گا امریکہ تو وہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ صرف ایران کے خلاف جا رہا ہے، وہ رشیا کے خلاف بھی جا رہا ہے، وہ چائنا کے خلاف بھی جا رہا ہے، کیونکہ آگے اس کو سامنا صرف ایران سے نہیں ہوگا، رشیا اور چائنا کے ویپن سے بھی ہوگا، ان کی ڈپلومیٹک سپورٹ سے بھی ہوگا، سیکیورٹی کونسل میں رشیا اور چائنا ویٹو بھی کریں گے، تو اس لیے یہ جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ سائن ہوئی ہے اس کے بہت دور دراز اثرات ہیں، اور آج ایران کے اوپر حملہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو IAEA ادارہ ہے اس کی ذرا آج نئی خبر دیکھیے، ایرانز نیوکلیئر ایکٹیویٹیز ایڈوانس، the problems become bigger۔ ایران کی نیوکلیئر ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ایڈوانس ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے یہ جو ایران کا نیوکلیئر والا معاملہ ہے نا، یہ بڑا ایک معمہ ہے، یعنی ہم پچھلے سال 1.5 سال سے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، کبھی کوئی رپورٹ آتی ہے، کبھی کہتے ہیں جی 1 ہفتے میں بنا سکتا ہے، کبھی کہتے ہیں 24 گھنٹوں میں بھی بنا سکتا ہے، آخری جو رپورٹ تھی۔ تو بات پتہ ہے کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ ایران کا موسٹ سیکرٹ، کسی بھی ملک کا ویسے نیوکلیئر موسٹ سیکرٹ پروجیکٹ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں ہمیشہ کیا سرائیاں ہی کی جاتی ہیں، انٹیلیجنس رپورٹس ہی سامنے آتی ہیں، اس کے بارے میں مصدقہ آپ 100% کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ امریکن انٹیلیجنس ہے، کبھی کسی دوسرے کی ہے، کبھی اسرائیل کی ہے، تو کیا پتا ایران نے نیوکلیئر بنا لیا ہو لیکن وہ اس کو صحیح ٹائم کے اوپر ظاہر کریں، کیا پتا ہے وہ اتنے قریبوں کے 1 ہفتے میں بنا لیں، کیا پتا وہ اتنے قریبوں کے 24 گھنٹوں میں بنانے کی صلاحیت انہوں نے حاصل کر لی ہو۔ تو یہ حتمی کچھ بھی نہیں ہے، یہ انٹیلیجنس رپورٹس ہیں، لیکن یہ بات ضرور واضح ہے کہ ایران 7 اکتوبر کو جہاں پر کھڑا تھا آج اس سے آگے ہے، یعنی نیوکلیئر کے قریب ہوا ہے، پیچھے نہیں ہٹا ہے۔ اس کے ساتھ ناظرین اس وقت استنبول جو ہے وہ توجہ کا مرکز ہے، کیونکہ وہاں پر کچھ غیر معمولی ہو رہا ہے۔ ایک تو رشیا اور امریکہ کے ڈیلیگیشنز وہاں پر مل رہے ہیں، یہ دوسری ملاقات ہے، پہلی سعودی عربیہ میں ہوئی اور آج استنبول کے اندر ہو رہی ہے رشیا اور امریکہ۔ 3 سال جو ہے وہ ان کی کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوئی، اور امریکہ نے جنگ لانچ کی رشیا کے اوپر، رشیا جیت گیا ہے 3 سال کے بعد، اب ان کے جو مذاکرات ہو رہے ہیں، یورپ کو انہوں نے کھڑے لائن لگا دیا ہے، تو ایک تو یہ ہو رہا ہے، دنیا کی نظر ہے کہ امریکہ اور رشیا کے جو تعلقات ہیں وہ آگے کیسے ایکسپینڈ کرتے ہیں، آگے کیسے بڑھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کا ڈیلیگیشن ایک اور پہنچا ہے
جو ترکی کے ساتھ ملاقات کر رہا ہے، یعنی ترکی کے آفیشلز کے ساتھ ملاقات کر رہا ہے، اور اس میں سیریا ڈسکس ہو رہا ہے، اس میں امریکن جو پریزنس ہے وہ ڈسکس ہو رہی ہے، ایس ڈی ایف کو جو سپورٹ ہے وہ ڈسکس ہو رہی ہے۔ اچھا، ایک تو یہ چیز ہوگی۔ اب اسی درمیان ترکی اور امریکہ کے اس ڈسکشن کے دوران ایک اور خبر آ رہی ہے جس کے بہت اثرات ہونے والے ہیں۔ ایک ناظرین بندہ ہے جس کا نام ہے عبداللہ اوکلان، اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں۔ یہ جو کرد ہیں ان کا یہ سربراہ ہے، اور یہ پچھلے کچھ دہائیوں سے ترکی کے اندر قید ہے۔ ایک جزیرہ ہے، اس جزیرے پر صرف اس بندے کو رکھا ہوا ہے۔ اچھا، ابھی 2 مہینے پہلے اس کے ساتھ مذاکرات کا آغاز ہوا تھا، جس میں رشیا اور چائنا نے بھی ہیلپ کیا ترکی کو۔ اس بندے کے ساتھ مذاکرات کا آغاز ہوا، اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ یہ بندہ مان گیا ہے کہ کرد جو ہے وہ ہتھیار ڈال دیں گے۔ یہ کردوں کا لیڈر ہے، تو یہ مان گیا ہے کہ کرد ہتھیار ڈال دیں گے، یعنی جہاں پر امریکہ اور ترکی کی نیگوسیشنز ہو رہے ہیں، ترکی کو تو مسئلہ کردوں سے ہے، تو کرد ہتھیار ڈالنے جا رہے ہیں، تو ترکی کی جو پوزیشن ہے وہ سٹرونگ ہوئی یا کمزور ہوئی؟ سٹرونگ ہو گئی نا۔ یہ کردوں کا مسئلہ پیدا ہی اس لیے کیا گیا تھا امریکہ کی جانب سے، اسرائیل کی جانب سے، ترکی کو تنگ کرنے کے لیے۔ ویسے ہی یہ امریکہ کی ایک پالیسی امریکن امپائر کی کہ ہر طاقت کے لیے کوئی نہ کوئی مسئلہ بنا کے رکھو اس کے ریجن میں، تاکہ وہ ریجن میں کمفرٹیبل نہ ہو سکے۔ اگر ریجن میں کمفرٹیبل نہیں ہوگا تو وہ گلوبل سطح کے پر کیسے رائز کرے گا؟ جیسے چائنا کے لیے تائیوان کا مسئلہ، تو یہ ایک اسٹریٹجی، اسی اسٹریٹجی کے تحت جو کردوں کا مسئلہ اب نیگوسیشنز ہو رہے ہیں، اور ترکی کو امریکن پریزنس، ایس ڈی ایف کی سپورٹ اور ادھر سے اسرائیل سپورٹ کر رہا ہے، یہ پسند نہیں ہے، تو ادھر سے مذاکرات ان کے کامیاب ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، تو ترکی اور زیادہ اس میں گین کرے گا۔ ذرا 2 خبریں دیکھیے۔ اوکلان is expected to call on the Kurdistan Worker Party to lay down its weapons against Turkey. Ocalan expected statement comes in conjunction with Turkish-American negotiations on the future of Kurdish forces in Syria. ادھر ڈسکشن امریکہ کرنے آیا ہے، اور اسی درمیان یہ خبر جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ تو دیکھیے، مڈل ایسٹ کے مسئلے حل ہو رہے ہیں۔ مڈل ایسٹ کے جو مسئلے ہیں، یہ کتنا کمپلیکس مسئلہ ہے ترکوں والا، شام کی خانہ جنگی، عراق کے اندر مسئلہ، ایران، اور یہ بہت مطلب اس نے پورے ریجن کو امپیکٹ کیا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اگر یہ مسائل حل ہوں گے تو جو ملکوں کا اتحاد ہے، جو انگیجمنٹ ہے، وہ آگے اور بڑھے گی۔ اسرائیل کو یہ چیز کسی طور پر قبول نہیں ہے۔ تو تمام اگر آپ ڈائنامکس کو دیکھیں تو اس میں اسلامی دنیا متحد ہو رہی ہے، چائنا رشیا کے ساتھ انگیجمنٹ بڑھ رہی ہے، یورپ اپنے مسائل میں الجھ رہا ہے، امریکہ اب وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ پہلے کی طرح بلینز آف ڈالرز اور ڈپلومیٹک سپورٹ اور سارا کچھ ماضی کی طرح، ٹھیک ہے۔ تو اسرائیل ڈیفیٹڈ اسرائیل وہ دن بدن مشکل پوزیشن میں آتا چلا جا رہا ہے۔ ساتھ جو رشین اور امریکن ڈیلیگیشن ہے وہ اس بات کے اوپر ڈسکس کر رہا ہے ٹو ورک آف دیئر ایمبیسیز ان واشنگٹن اینڈ ماسکو، دوبارہ سے جو ایمبیسیز ہیں وہ کس طرح سے کھولی جائیں، کہ واشنگٹن اور ماسکو کے اندر ایمبیسیز کس طرح سے کھولی جائیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو اسلامک پاورز ہیں وہ کس طرح سے ان کا ریوائول ہو رہا ہے، یعنی ٹرکی ایک گریڈ پار کے طور پر کیسے ریوائیو کر رہا ہے، سعودی عربیہ۔ اب آپ دیکھیے نا کہ اتنے بڑے بڑے دنیا کے جو مسائل ہیں وہ کہاں پر حل ہو رہے ہیں، گلوبل پاورز کے نمائندے کہاں پر آ کر بیٹھ رہے ہیں۔ پہلی ملاقات سعودی عربیہ میں، دوسری ترکی کے اندر، یورپ میں ادھر نہیں ہو رہی ہیں، یورپین کیپٹلز کے اندر نہیں ہو رئی ہیں، ان کے مسئلے حل ہو رہے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر۔ تو یہاں سے جنگ چھڑے گی، مطلب یہاں پہ اسرائیل حملہ کرے گا، ٹھیک ہے، اور امریکہ کیا یہاں پر جو وہ ان ملکوں کو ڈریگ کرنے کی طرف جائے گا جنگ میں۔ تو چیزیں بدل رہی ہیں، اسرائیل کو ایک نارمل سٹیٹ بننا پڑے گا اگر اس نے قائم رہنا ہے، تو اسرائیل کو سرنڈر کرنا پڑے گا۔ یہ منمانی، یہ جو ہے وہ ہاسپٹلز کے اوپر حملے، یہ فلسطینیوں کے ساتھ ظلم، یہ وہ منمانی اور ہیجمنی اب اس طرح سے جاری نہیں رہ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بنیادی بات ہے۔ ادھر اب یورپ کا حشر دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے تیزی کے ساتھ، یورپ تقسیم در تقسیم اندر، اور یورپ اور امریکہ بالکل آپ سمجھ لیں کہ آفیشل سطح کے اوپر مغربی بلاک کا جو ہے وہ خاتمہ ہو رہا ہے۔ اچھا، امریکہ اور یورپ کی میٹنگ ہونا تھی، یورپین ہائی آفیشلز اور امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ، امریکہ نے وہ میٹنگ کینسل کر دی ہے۔ شاید ہی پچھلے کوئی 40-50 سال میں ایسا کوئی واقعہ ہوا ہو۔ اب یورپینز اپنا ایک دوسرے کا منہ تک رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں پلانڈ میٹنگ بٹوین EU فارن پالیسی چیف اینڈ US سیکرٹری آف اسٹیٹ کینسلڈ۔ یورپینز جو ہیں وہ اس وقت شاکڈ ہیں کہ ایک پلانڈ میٹنگ جو ہے وہ امریکہ نے کینسل کر دی۔ امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہے وہ یورپینز کے لیے اویلیبل ہی نہیں ہے، یورپین فارن پالیسی چیف، سب سے بڑا ڈپلومیٹ، پلانڈ میٹنگ، اور امریکہ نے کینسل کر دی۔ یہ اس وقت وہاں پر حالات ہیں، اور اس کے ساتھ یہ کہ یورپینز جو ہیں وہ اپنے ٹروپس بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہو پا رہے ہیں۔ برطانیہ اناؤنس کیا ہے، باقی کوئی 1-2 اور ملک اناؤنس کر رہے ہیں، باقی راضی نہیں ہیں۔ تو اندر ایک بہت زیادہ جو آپ کہہ لینا اختلافات شدید ہیں۔ یورپین officials far from agreeing from the alleged peacekeeping forces in Ukraine، بالکل بہت far from، دور ہیں
किसी भी معاہدے پر آنے کے لیے. اور بیلاروس نے کہا ہے کہ روس کبھی بھی راضی نہیں ہوگا کہ یورپین فورسز یہاں پر آئیں. رشیا ول نیور ایگری ٹو سینڈ پیس کیپر فورسز فرام یورپی یونین کنٹریز ٹو یوکرین. اور رشیا نے بھی یہ خود اناؤنس کیا, اور بیلاروس ان کا بڑا اتحادی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ رشیا کبھی راضی نہیں ہوگا. اس وقت روس تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے ڈپلومیٹک سطح کے پر آپ دیکھ رہے ہیں, اور ادھر آن گراؤنڈ جو ہے وہ یوکرین کے علاقے وہ کنٹرول کے اندر لیتا چلا جا رہا ہے. یوکرینی آرمی بھاگ رہی ہے, کولیپس ہو رہی ہے. ایک دن جو ہے وہ ان کا بہت مطلب بھاری پڑ رہا ہے. پہلے یہ کئی مہینے تو یہ جو کانفلکٹ ہے یہ فروزن کانفلکٹ بنا رہا. پھر مڈل ایسٹ کے اندر جنگ شروع ہوئی. اچھا, مڈل ایسٹ میں جب جنگ شروع ہوئی ہے تو رشیا یوکرین کا جو یہ سارا معاملہ ہے وہ فروزن حالت میں چلا گیا تھا کہ بس ٹھیک ہے, جو جہاں پر ہے وہیں پر ہے, کوئی آگے پروگریس نہیں ہو رہی. تو مڈل ایسٹ کی جنگ شروع ہوئی تو ادھر بھی یہ معاملہ تیز ہو گیا, اور اب حالت یہ ہے کہ رشیا روز آگے بڑھ رہا ہے, اور جو یوکرینین فورسز ہیں وہ کولیپس کر رہی ہیں, اور ان کے فوجی جو ہے وہ اس وقت بھاگ رہے ہیں. تو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے یوکرین کو, اور اس لیے ٹرمپ نے تو پچھلے دن بیان دیا کہ اگر زیادہ دیر ہوگی تو یوکرین نام کا کوئی ملک نہیں بچے گا, وہ سارا رشیا لے جائے گا. تو اب وہ یورپینز نے دیکھے نا 30 سال تک رشین کو کہتا رہا کہ یہ بات مان لو, یہ بات مان لو, انہوں نے نہیں مانی اپنی ایروگنس کے اندر. اور آپ دیکھیں کہ کتنی برتناک شکست جو ہے وہاں پر ہو رہی ہے. تو رشیا, چائنا, نارتھ کوریا اور ایران وہاں بھی یورپ میں اور مڈل ایسٹ دونوں جگہوں پر فاتح ہوئے ہیں. اور ایران کی جو پوزیشن ہے اسرائیل کے حوالے سے, رشیا اور چائنا اور نارتھ کوریا پوری طرح سے اس پوزیشن کے اوپر کھڑے ہیں. اور آپ کو پتا ہے نارتھ کوریا اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا, ٹھیک ہے. پہلے رشیا چائنا کی پوزیشن کچھ اور تھے, لیکن چونکہ اب الائنس ہے تو جو ایران کی پوزیشن ہے وہی رشیا چائنا کی پوزیشن ہے. تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.